अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नसीम अब्बास वड़ाइच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक टैंक बाय नसीम। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान की फ़िज़ा, पाकिस्तान की सियासी फ़िज़ा इस वक्त ममनुआ फंडिंग केस या फ़ॉरेन फंडिंग केस जिसको हम फ़हम ज़बान में कहते हैं उससे मुकद्दर है, आलूदा है, पोल्यूटेड है। यकीनन आप लोगों ने भी बेतहाशा मुज़ाकरे, टॉक शोज़, अखबारी बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसें और दोनों तरफ की बेतहाशा सुन ली होंगी और उसके बाद यकीनन किसी नतीजे पर पहुंच चुके होंगे। आपकी तरह मैं भी यही तज्ज़िये सुनता रहता हूं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं कुछ उन पहलुओं की तरफ डायरेक्ट जो है वो तवज्जो दिलाऊं या आपकी मालूमात में इजाफ़ा करूं बतौर तालिब इल्म सियासियात। इस केस के ऊपर सबसे पहला फरीक तो ख़ुद जो है वो PTI है, तहरीक इंसाफ, बतौर पार्टी भी और बतौर पार्टी चेयरमैन इमरान खान साहब भी। 8 साल ये केस चला, कैसे चला, क्या हुआ, डिले हुआ, ये सब इस वक्त सानवी जो है वो बातें हैं। बिल आखिर ये हुआ कि इस केस का फ़ैसला सुना दिया गया और इस फ़ैसले को सुनाने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बेतहाशा प्रेशर्स जो है वो डाले, बहुत दबाव डाला, बहुत इसको हाइप बनाई, इसको जो है वो मीडिया हाइप बनाई। मुस्लिम लीग नून का कंप्लीट बयानिया ये था कि PTI को इसराइली और भारतीय लॉबी की तरफ से फंडिंग हुई है। अब फैसला आ गया है। अब मज़े की बात है कि फ़ैसले में कहीं ना कोई इसराइली लॉबी है ना कोई भारतीय लॉबी है, सवाए इसके कि एक भारतीय निजात खातून का जिक्र है या एक जो है वो सिख जो है मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले एक साहब हैं, शायद उनका है। अच्छा, हैरान कौन बात है, ज़रा बतौर सियासियात तालिब इल्म इस बात को ज़रा समझिएगा कि अगर पाकिस्तान में भारतीय और इसराइली लॉबी ने किसी को सपोर्ट करना है तो क्या वो बैंकिंग चैनल के ज़रिए पैसे भेज के सपोर्ट करेंगे? यानी कि आप लेने और देने वालों को इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि वो बैंकिंग चैनल के ज़रिए करेंगे। जुराइम बैंकिंग चैनल के ज़रिए नहीं होते, गैर कानूनी ज़राए के ज़रिए आते हैं। अदर देन बैंकिंग चैनल, बियॉन्ड बैंकिंग चैनल्स, जहाँ पे कुछ ट्रेस ना हो सके, जहाँ पे कुछ ट्रैक ना हो सके, जहाँ पे कोई जुर्म का सबूत, कोई निशान ना छोड़ा जाए, जहाँ रसीदें ही अवेलेबल ना हो, वहाँ जुर्म होता है। बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए जुर्म नहीं हो रहे होते, नंबर 1। नंबर 2, बैंकिंग चैनल के ज़रिए ज़ाहिर है कुछ आ भी जाए तो उसका हिसाब किताब देना पड़ता है, चाहे वो पार्टी हो चाहे इंडिविजुअल हो। अगर आपका कोई रिश्तेदार या मेरा कोई रिश्तेदार, कोई बहन भाई पाकिस्तान से बाहर मुकीम है और वहाँ से आपको डॉलर, पाउंड या कुछ भी भेजता है, लीगल वे में आते हैं, बैंकिंग चैनल के ज़रिए आते हैं, तो भी आप बाउंड होते हैं उस आमदन को अपनी फ़ाइल जो है इनकम टैक्स जो फ़ाइल है उसमें शो करते हैं। अपने इनकम टैक्स रिटर्न में आपको शो करना पड़ता है कि आपको कुछ पैसे बाहर से आए, और जाहिर है उसके ऊपर आपसे सवाल हो सकता है कि ये जो है वो पैसे आपने इस्तेमाल कहाँ किए। अगर आपके पास जो है वो एबनॉर्मल अमाउंट्स आ रही हो बाहर से और उनके खर्च का कोई हिसाब किताब भी आपके पास ना हो, तो फिर बैंकिंग चैनल से आए पैसे के ऊपर भी सवाल अथॉरिटीज़ उठा सकती हैं। लेकिन एक दफ़ा फिर कहूँगा कि आम तौर पर जुर्म के लिए बैंकिंग चैनल इस्तेमाल नहीं किया जाता। जो चीज़ सामने आई वो ये है कि PTI के पास अपने बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए आए हुए हिसाबात का बेतहाशा रिकॉर्ड मौजूद है, जो कि इंतहाई हैरान कुन है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो कॉरपोरेट सेक्टर होता है, जो ऑफिस, जो बिज़नेस होते हैं, जो इंडस्ट्री है, जो कोई मल्टी नेशनल्स काम कर रहे हैं या बड़ी कंपनियां काम करी, वो अपने फंड्स को रखती हैं। इसके ऊपर मैं मज़ीद डिटेल आपको, पाकिस्तान की तारीख़ में, शायद सियासी तारीख़ में, शायद ये पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी ने
اپنے حسابات وغیرہ جو ہے وہ دیے ہیں، اور وہ حسابات بہت زیادہ مینٹینڈ بھی ہیں. جیسا کہ میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ کارپوریٹ ورلڈ، ان کے پاس پروفیشنل اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں، اوور آل پروفیشنل کام ہو رہا ہوتا ہے، تو ان کے پاس ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے. سیاسی پارٹیاں چونکہ سیاسی لوگوں پر ہی جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہیں، اسی پر منحصر ہوتی ہیں، تو بہت کم پروفیشنلز ہوتے ہوں گے جن کو وہ ہائر کرتے ہوں گے اور ان سے جو ہے وہ انتظامی امور جو ہوتے ہیں پارٹی کے وہ دیکھتے ہوں گے. تو ایک تو یہ ایک احسن اقدام جو سامنے آیا اور یہ ایک نظیر بن گیا ہے، ایک پریسیڈنٹ ہے اب، کہ سب پارٹیوں کو اپنے حسابات نہ صرف یہ کہ مینٹین کرنے پڑیں گے بلکہ دکھانے اور بتانے بھی پڑیں گے. اب آتے ہیں ٹیکنیکلی اس فیصلے کی طرف. تو ٹیکنیکلی اس فیصلے کو کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا گیا کہ یہ فورن فنڈنگ کیس نہیں ہے بلکہ یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ یا ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے. یعنی کہ سیاسی پارٹیوں کے اوپر پاکستان کے قانون کے تحت کچھ پابندیاں عائد ہوتی ہیں جس میں وہ باہر سے کس سے پیسہ نہیں لے سکتی. اس کیس میں کچھ تو یہ چیزیں سامنے آئیں کہ الیکشن کمیشن کی نظر میں یا اسکروٹنی کمیٹی کی نظر میں کچھ اشخاص یا کمپنیز ایسی ہیں جن سے پیسہ لینا غیر ممنوعہ اور غیر قانونی قرار دیا گیا ہے. ایک نمبر دو، اس کے اوپر جو ہے وہ یہ بات کہ کچھ اکاؤنٹس پی ٹی آئی نے شو نہیں کیے. مزے کی بات ہے کہ یہاں بھی یہ بات اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ وہ پیسہ بھی آیا اکاؤنٹس میں ہی ہے، آیا بینکنگ چینل کے ذریعے ہی ہے، صرف یہ ہے کہ وہ بتائے نہیں گئے. یعنی کہ پی ٹی آئی کے اوپر یہ بلیم کہیں نہیں آیا کہ انہوں نے باروبار کسی سے پیسہ پکڑا ہے. یعنی کہ ہر پیسہ ایک پراپر وے میں پاکستان تک آیا ہے. یہاں ایک مزے کی بات ایڈ کرنا چاہوں گا. ہم بچپن سے ایک بات سنتے آ رہے ہیں، میں نہیں جانتا کہ اس میں کتنی صداقت ہے. کہا جاتا تھا کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان مرحوم یہ باہر کہیں کام کرتے تھے، وہاں ان کی دسترس میں ایٹم بم کے کچھ ڈیزائنز، کچھ نقشے اور کچھ معلومات تھیں جو یہ چرا کر پاکستان لے آئے. چوری بہت بڑا جرم ہے، مذہب بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن آج تک اس چوری کو ہم ہیروازم کا درجہ دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ راز یا ڈیزائنز چوری کر کے پاکستان لائے گئے، ملک کے اندر لائے گئے. تو اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی اگر ملک کے اندر لانا جرم نہیں تھا تو اگر ڈاکٹر قدیر صاحب یہی راز چوری کر کے باہر لے جاتے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے. تو اس واقعے کا بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ باہر سے پیسہ غلط طریقے سے بھی صحیح پاکستان میں آ گیا تو پاکستان میں ڈالرز ہی آئے، پاؤنڈز ہی آئے. پاکستان سے یہ پیسہ چوری کر کے باہر لے جائے تو سوال بنتا ہے. پاکستان آنے پہ اتنا بڑے سوال نہیں بنتے، لیکن بہرحال قانون موجود ہے اور قانون سوال پوچھتا ہے اور وہ سوال کا جواب دینے کے آپ پابند ہیں. اب آتے ہیں نون لیگ کے بیانیے کی طرف. نون لیگ کا پورا بیانیہ سٹینڈ کرتا تھا اسرائیلی اور بھارتی لابی جو ہے نا اس کی فنڈنگ کی طرف. 21 پریس کانفرنسیں آج 4 اگست تک جو ہے وہ کر چکی ہے. 4 اگست کی صبح تک نون لیگ یا حکومت یا پی ڈی ایم کی مکمل 21 پریس کانفرنسیں ہو چکی ہیں، جس میں بار بار اسی الزام کا اعادہ کیا جا رہا ہے کہ بھارتی اور اسرائیلی لابی، جبکہ اس فیصلے میں کہیں ذکر نہیں ہے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ ہم ہائی مورل گراؤنڈز پہ ان پارٹیوں کو اور پارٹی کے لوگوں کو، وزیروں کو اور پارٹی ہیڈز کو جج نہیں کر سکتے، کیونکہ اکراس دا بورڈ پاکستان میں تحریک انصاف سے لے کر جماعت اسلامی تک یا کوئی چھوٹی سے چھوٹی پارٹی ہے، چاہے وہ این پی ہو کوئی بھی، ان میں سے نہ کسی کی قیادت نہ یہ خود ہائی مورل گراؤنڈز پر سٹینڈ کرتے ہیں. چونکہ ہائی مورل گراؤنڈز کے اوپر، اخلاقیات کے اوپر سٹینڈ ہی کوئی نہیں کرتا، تو لہٰذا اس پہ تو کمپیریزن کرنا ایک بے وقوفی ہوگی اور اس کے اوپر بحث کرنا اس سے بھی بڑی بے وقوفی. جھوٹ بولنا، سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنا یہ سیاسی جماعتوں کی مجبوری ہے. کریں، بات
سوال صرف یہ ہے کہ آپ عوام کو کتنا بیوقوف سمجھتے ہیں. بس آپ جتنا عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں آپ اتنا ہی ان کے ساتھ جھوٹ بولیں گے، اور جتنی بیوقوف عوام ہوگی اتنا وہ جھوٹ آپ سے خریدے گی. اتنی سی بات ہے. اس میں عوام، وہ کہتے ہیں کہ پیر اتنا ہی بڑا کامل ہوتا ہے مرید جتنا بڑا جاہل ہو. تو سیاسی لیڈر اتنے ہی سچے ہوتے ہیں جتنا ان کا سپورٹر جاہل ہوتا ہے. اگر ان کا سپورٹر اپنی پارٹی کے جھوٹ کو مانتا ہو، سمجھتا ہو، تو سمجھ لیں کہ وہ پارٹی کا لیڈر اتنا ہی چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے. لہٰذا سپورٹر کا جاہل ہونا پارٹی کے لیڈر کے بڑے ہونے کے لیے ضروری ہے. یہ وائس ورثہ ہے، یہ پروپورشنل ہے. اس کے بعد اب باقی پارٹیوں کے بھی کیسز اس وقت موجود ہیں. الیکشن کمیشن اپنا فیصلہ سنائے گا، جو بھی آئے گا. پی ٹی آئی کا فیصلہ ابھی ڈیفینیٹلی جائے گا سپریم کورٹ میں. اس فنڈنگ کو یہ ثابت کرنا کہ یہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف استعمال ہوئی ہے، یہ وہ واحد پوائنٹ ہے جو حکومت کو ثابت کرنا پڑتا ہے کسی پارٹی کو کالعدم قرار دینے کے لیے. ماضی میں پرویز مشرف نے تحریک جعفریہ، سپاہ محمد، سپاہ صحابہ اور لشکر جھنگوی جیسی جماعتوں کو کالعدم قرار دیا تھا آن دا گراؤنڈز کہ یہ فرقہ وارانہ سیاست کر کے پاکستان کی سلامتی کے خلاف کام کر رہی ہیں اور قتل و غارت میں ملوث ہیں. تو ان کے پاس جو ہے وہ سفیشینٹ ایویڈنس موجود تھے، اور ظاہر ان پارٹیوں کے پاس اپنی فنڈنگ کا کوئی سورس موجود نہیں ہوتا. کیا پی ٹی آئی، نون لیگ یا پیپلز پارٹی کو اسی لیول کے اوپر پرکھا جا سکتا ہے؟ اس کا فیصلہ آپ خود کیجئے گا. پاکستان میں تو ایم کیو ایم جیسی جماعت کو بھی ان گراؤنڈز کے اوپر بین نہیں کیا جا سکا، بلکہ اس کے لیے کچھ اور طریقہ کار اپنائے گئے، اور وہ سیاسی طور پر آج بھی موجود ہیں، چاہے ان کے گروپس زیادہ بن چکے ہیں. اب آتا ہوں کہ کیا یہ قانون ٹھیک ہے یا غلط؟ کیونکہ پاکستان میں بہت سے قانون ہیں اور بہت سے قوانین کے خلاف ہم بولتے بھی رہتے ہیں. ہم سیاسی فیصلوں کے خلاف، عدلیہ کے فیصلوں کے خلاف بھی بولتے رہتے ہیں. تو اب سوچنا یہ ہے کہ کیا یہ قانون ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے قانون، ایک چیز ہوتی ہے انصاف. تو کیا یہ قانون انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ آپ ایک پارٹی کو، کسی بھی پارٹی کو اس چیز سے جو ہے وہ منع کرتے ہیں اور دور رکھتے ہیں کہ وہ باہر سے پیسہ نہیں لے سکتی. کیوں؟ کیونکہ وہ باہر سے پیسہ لے گی، جن سے وہ پیسہ لے گی ان کے مفادات کا تحفظ کرے گی حکومت میں آ کے. حیران کن بات ہے کہ وہی پارٹی جو باہر سے فنڈنگ نہیں لے سکتی، وہ حکومت میں آ کے پوری دنیا سے پیسہ مانگ سکتی ہے. حیرت یہ ہے کہ میں اگر ایک چھوٹی سی پارٹی کا ہیڈ ہوں اور میرا حکومت میں آنے کا چانس بھی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں 2 سیٹیں لے لوں، 4 سیٹیں یا 1 سیٹ لے لوں، اور کہیں حکومت کو ضرورت ہو تو میرا ایک ووٹ اہم ہو جائے. میں اس 1 سیٹ کے ساتھ نہ قانون سازی کر سکتا ہوں، نہ ملکی مفاد بیچ سکتا ہوں. تو میرے اوپر بھی باہر سے پیسہ لینے پہ پابندی ہے، لیکن میں جس حکومت کا حصہ ہوں وہ حکومت باہر سے پیسہ لیتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ملکی مفاد کا سودا نہیں کر سکتی. جی بالکل، آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ حکومت میں آنے کے بعد کوئی پارٹی ملکی مفاد کا سودا اس لیے نہیں کر سکتی کہ بے تحاشا ادارے ہیں، فوج ہے، عدلیہ بیٹھی ہے، باقی اپوزیشن بیٹھی ہوتی ہے، تو وہ ملک کا سودا نہیں کرنے دیتے کسی کو. حیرت ہے کہ اس کے باوجود ہمارے اسمبلی میں ہماری حکومتوں کے اوپر غداری کے لیبل لگتے بھی ہیں، ہم ان کو غدار کہتے بھی ہیں. کسی کو ہم جو ہے وہ مودی کا یار کہتے ہیں کہ اس نے ملک بیچ دیا مودی کے ہاتھوں. کبھی ہم کسی پہ کشمیر بیچنے کا الزام لگاتے ہیں، کسی پہ اسٹیٹ بینک بیچنے کا الزام لگاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ مان لیں کہ حکومت میں آ کے یہ لوگ ملک بیچ سکتے ہیں، تو پھر ان کے اوپر بھی تو پابندی ہونی چاہیے کہ کوئی حکومت باہر سے پیسہ نہ لے سکے. حکومتوں کو چھوڑیں، آپ کے ملک کے تمام تر مدرسے یا کم از کم 95% مدرسے فارن فنڈنگ پہ چلتے ہیں. کیا آج تک ان کے حسابات کا کسی نے آڈٹ کیا؟ آپ چھیڑ کے دیکھیں ان مولویوں کو جو مدرسے تو چلا رہے ہیں اور ساتھ سیاسی جماعتیں بھی چلا رہے ہیں. آپ ان کے مدرسوں کا آڈٹ کر کے دیکھیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ آپ کے پاس کتنی طاقت ہے. تو جب حکومتیں بھی پیسہ باہر سے لے سکتی ہیں، جب مدرسے بھی پیسہ باہر سے لے سکتے ہیں،
یہاں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس بھی باہر سے پیسہ لے کے جو ہے وہ ادارے چلا سکتے ہیں، تو پھر صرف سیاسی جماعت پر پابندی کیوں؟ قانون انصاف کے مطابق ہونا چاہیے۔ قانون بذات خود اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس قانون کے تحت جو کچھ ہوگا وہ انصاف ہوگا۔ ویسٹ میں اور ہم میں ایک بنیادی فرق ہے ہمارے نظام عدل میں، عدالتی نظام میں، کہ وہاں فیصلے انصاف کے اصول کے مطابق ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں فیصلے قانون کے مطابق ہوتے ہیں۔ اس میں بہت بڑا فرق ہے، سوچئے گا ضرور۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ میری جس بات سے اختلاف ہو کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اس وقت تک، اگلی ویڈیو کے آنے تک اپنے گرد و نواح میں اپنے دوستوں یاروں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان کا اللہ تعالی حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔